Assalamu alaikum. My name is Anisa Asir. I am from Desert Rose Psychic, and today my topic is motivation, its definition, classification of motives, types and theories of motivation. मोटिवेशन, मोटिव वर्ड लातीनी ज़ुबान के वर्ड मूव वेयर से ड्राइव हुआ है, जिसका मतलब है टू मूव। मोटिव्स ही होते हैं जो एक सिचुएशन को एक पर्सन के लिए इम्पॉर्टेंट बनाते हैं और दूसरे के लिए अनइम्पॉर्टेंट। साइकोलॉजिकली इंडिविजुअल जो भी बिहेवियर शो करता है उसके बिहाइंड रीज़न उसका मोटिव ही है। सो मोटिव्स आर द रियल एक्सप्लेनेशन ऑफ बिहेवियर. The individual's qualities and states play an important role in producing motivation. Motivation अक्कर होती है internal और external factor से. This is to say that motivation is intrinsic as well as extrinsic. Definition: according to Rush, motive is the internal state of the organism that impels it to achieve a goal. Motive जो है वो organism की एक internal state है जो कि organism को इसलिए तैयार करती है कि वो अपना जो गोल है उसको अचीव कर सके। डॉरड एंड मिलर ने कहा था कि मोटिव जो है वो एक पावरफुल स्टिमुलाई है जो इंसान को ड्राइव करता है कि वो कोई एक्शन करे। विटेकर सेज मोटिव इंक्लूड्स द एक्शन दैट द इंडिविजुअल टेक्स टू अचीव वेरियस गोल्स, कि एक इंसान अपने गोल्स को अचीव करने के लिए जो भी एक्शन करता है वो मोटिव्स में आता है। क्लासिफिकेशन ऑफ मोटिव्स, मोटिव्स को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, प्राइमरी बायोजेनिक एंड सेकेंडरी सोशियोजेनिक। प्राइमरी में हंगर, थर्स्ट, एस्केप फ्रॉम पेन, सेक्स एक्सेट्रा ये सब इंक्लूड हैं, और सेकेंडरी में आगे इसके 3 सब पार्ट्स हैं। नंबर 1 है साइकोलॉजिकल, उसमें सिक्योरिटी, फ्रीडम, एडवेंचर है। देन सोशल अप्रूवल, सोशल एफिलिएशन, ग्रेगरियसनेस, एक्विजिशन। एंड नंबर 3 है पर्सनल में कम्पिटेंसी, सेल्फ कॉन्सेप्ट, वैल्यूज, अचीवमेंट। क्लासिफिकेशन ऑफ मोटिव्स, इसमें नंबर 1 है प्राइमरी मोटिव्स। प्राइमरी मोटिव्स एसेंशियल हैं सर्वाइवल के लिए, उनको सेटिस्फाई करना बहुत ज़रूरी है। प्राइमरी मोटिव्स जो हैं वो तब आते हैं जब फिजियोलॉजिकल बैलेंस जो है बॉडी में वो अपसेट हो, और इस बैलेंस को होम्योस्टेसिस कहते हैं। इसमें नंबर 1 है हंगर और थर्स्ट डिराइव। जब ऑर्गेनिज्म भूख या प्यास उसको लगेगी तो उसकी बॉडी में बायोलॉजिकल चेंजेस आएंगी, लेकिन जब हंगर और थर्स्ट फुलफिल हो जाएगी तो जो फिजियोलॉजिकल बैलेंस है या होम्योस्टेसिस है वो अपनी जगह पर होगा। सो रेस्पिरेटरी ड्राइव इज़ द ड्राइव फॉर एयर और ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं होगी एक मोमेंट के लिए भी तो इसकी वजह से ब्रेन डैमेज, लॉस ऑफ मेमोरी, लॉस ऑफ कंट्रोल ऑन वंस बॉडी ये सब हो सकता है। नाउ स्लीप ड्राइव अकर्स यूजुअली एट रेगुलर इंटरवल्स फॉर अ पर्सन। जब नींद पूरी नहीं होगी, लैक ऑफ स्लीप होगी लंबे अरसे के लिए, तो इसकी वजह से कन्फ्यूजन, अटेंशन डेफिसिट, मसल ट्यूमर्स, इंक्रीज सेंसिटिविटी टू पेन हो जाएगा, और द मेटाबॉलिज्म रेट ड्रॉप्स ड्यूरिंग स्लीप, रीजनरेटिंग एनर्जी। मेटाबॉलिज्म का जो रेट है वो नींद के दौरान नीचे चला जाता है, जिसकी वजह से जो एनर्जी है वो रीजनरेट होती है। ड्राइव फॉर एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट, जब ब्लैडर या इंटेस्टाइन जो हैं उनके ऊपर बहुत प्रेशर होगा, जो इंडिविजुअल डिस्कम्फर्ट फील करेगा, वो वेस्ट मटेरियल की वजह से होगा। पर्सन उसमें रेस्टलेस फील करेगा जब तक कि जो वेस्ट मटेरियल है उसको एलिमिनेट ना कर दे या फिर जो प्रेशर है वो रिलीफ ना हो जाए। सेक्स ड्राइव को भी बायोलॉजिकल ड्राइव कंसिडर किया जाता है क्योंकि ये फिजियोलॉजिकल कंडीशंस पर डिपेंड करती है, लेकिन हंगर और थर्स्ट की तरह जो सेक्स है उसको एसेंशियल कहा जाता है सर्वाइवल ऑफ द इंडिविजुअल के लिए, लेकिन उसको नेसेसरी हम नहीं कह सकते। मैटरनल ड्राइव जो है ये इंस्टिंक्टिव है इन नेचर, ये अनलर्नड है, इसको इंडिविजुअल लर्न नहीं करता। फिजियोलॉजिकल ड्राइव जो है उसकी वजह से मैटरनल बिहेवियर कॉज होता है। मैटरनल ड्राइव जो है ये एक हार्मोन जो कि सेक्रीट होता है पिट्यूटरी से, प्रोलैक्टिन, इसकी वजह से मैटरनल ड्राइव होती है। Then secondary motives, human life has not only just biological aspect but also social aspect. तो social motives में achievement motives, affiliation motives, aggression motives, power motives, curiosity motives ये सब include हैं। इनको हम social motives कहते हैं क्योंकि ये develop होते हैं जब relationships होते हैं लोगों के दरमियान। Number 1 is achievement motives.
they refer to a drive towards some standards of excellence. So achievement جیسے کہ ورڈ سے ہی ظاہر ہے کہ اس موٹیو سے کچھ اچیو کیا جاتا ہے. So people جن میں ہائی لیول آف اچیومنٹ موٹیوز ہوتا ہے وہ ایسے ٹاسک کو پریفر کرتے ہیں جس سے ان کو سکسیس ملے اور جو تھوڑے سے ڈیفیکلٹ بھی ہوں. ڈیوڈ سی میکلیلینڈ has found that while high achievers tend to succeed, low achievers tend to avoid failures. کہ جو لو اچیورز ہیں وہ فیلئرس کو اوائڈ کرتے ہیں. ہائی اچیورز جو ہیں وہ فیلئرس کو چیلنج کرتے ہیں اور ورک ہارڈ کرتے ہیں، جبکہ جو لو اچیورز ہیں وہ فیلئرس کو ایکسیپٹ تو کر لیتے ہیں لیکن پھر وہ ایسے کام کرتے ہیں جو کہ تھوڑے کم ڈیفیکلٹ ہوں. سو ہائی اچیورز جو ہیں وہ پرسنل رسپانسبلٹی کو پریفر کرتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ دوسرے ان کے کام کا فیڈ بیک دیں. چلڈرن جن کے پیرنٹس ایکسیپٹ کرتے ہیں ان کی انڈیپینڈنس کو تو وہ ہائی اچیورز بنتے ہیں، اور جو پیرنٹس بہت زیادہ اوور پروٹیکٹیو ہوتے ہیں سو ان کے جو چلڈرنز ہیں وہ لو اچیورز ہوتے ہیں. ایفیلیشن موٹیوز. مین جو ہے وہ اکیلا نہیں رہ سکتا، اس کو کوئی نہ کوئی چاہیے ہوتا ہے. اس کو ایفیلیشن نیڈ کہتے ہیں. اس نیڈ سے یہ نیڈ ریویل ہوتی ہے تھرو ونس اٹریکشن ٹو ادرس، تھرو فرینڈشپ، سوشیبلٹی اور گروپ ممبرشپ. سو جب ایفیلیشن موٹیوز ہوتے ہیں انڈیویژول میں تو وہ اس سے لوکل فون کالز کرتا ہے، دوسرے لوگوں کو وزٹ کرتا ہے ان کو، اور دوسروں سے اپروول سیک کرتا ہے. نیڈ ٹو ریلائی آن ادرس وچ از کالڈ ڈیپینڈنسی موٹیو از ون فارم آف دا نیڈ فار ایفیلیشن. کہ جب چھوٹا بچہ خوف زدہ ہو جائے تو وہ اپنے جو بڑے یا جو دوسرے ہیں ان کے پاس جاتا ہے کہ اس سے اس کو کمفرٹ ملے گا. سو دس کائنڈ آف ایکسپیرئنس ان ارلی لائف میکس ون سیک دا فرینڈلی کمپنی آف ادرس وین فیسڈ ود انزائٹی اینڈ فیئر. نمبر 3 اگریشن موٹیوز. انٹینس فرسٹریشن آفٹر ہائی ایکسپیکٹیشنس. جب ہم ہائی ایکسپیکٹیشنس ہوں، وربل اور نان وربل انسلٹس کی جائے اور جب فیئر اور انزائٹی کو فیس کریں تو اس کی وجہ سے انٹینس فرسٹریشن ہوتی ہے اور جس کی وجہ سے اگریشن آتا ہے. ٹیلی ویژن اور جو سینیماز ہیں وہاں پر بھی وائلنس شو کروایا جاتا ہے ینگسٹرز کو، جس کو وہ ماڈل کرتے ہیں اور پھر وہ اگریسو بیہیویئر اپنا لیتے ہیں. ناؤ جیسا کہ سائیکو انالسٹ نے کہا تھا کہ جو انڈیویژول ہے ایز پارٹ آف ہز بایولوجیکل انہیریٹنس possesses destructive death urges as well as constructive life urges. سائیکو انالسٹ جو فرائڈ ہیں انہوں نے کہا تھا کہ انڈیویژول میں دو طرح کی ڈرائیوز ہوتی ہیں، ایک ڈیتھ کی ہے اور ایک لائف کی ہے. سو موسٹ آف اس میں ان دونوں کے درمیان بیلنس ہے، لائف اینڈ ڈیتھ ارجز کے درمیان. اینڈ سوشل لرننگ، ماڈلنگ لائک کلاسیکل کنڈیشننگ، انسٹرومنٹ کنڈیشننگ، یہ بھی ایسے ویز ہیں جن سے ہوسٹائل اگریشن لرن کیا جا سکتا ہے. ٹائپس آف موٹیویشن. سو موٹیویشن کی 2 ٹائپس ہیں، انٹرنسک موٹیویشن اینڈ ایکسٹرنسک موٹیویشن. انٹرنسک موٹیویشن لائز بیہائنڈ آل دا ایکٹیویٹیز دیٹ ہیو اپرنٹلی نو سالڈ ریزن اور دیٹ آر willingly adopted as a hobby. انٹرنسک موٹیویشن یہ ان سب ایکٹیویٹیز میں ہوتا ہے جن کا کوئی سالڈ ریزن نہیں ہے لیکن انڈیویژول اس کو اڈاپٹ کرتا ہے ایز اے ہابی. سو انڈیویژول ان کو کرتے ہوئے انجوائے کرتا ہے کیونکہ وہ اس سے کوئی پرائز اور ریوارڈ ایکسپیکٹ نہیں کر رہا ہوتا. سائیکالوجسٹ نے یہ کہا ویریس اسٹڈیز کے ذریعے کہ جو وربل اپریسیشن ہے اور کسی کو پرمیشن دینا کہ وہ کام کو خود کرے، اس کی وجہ سے پازیٹیو افیکٹ ہوتا ہے انٹرنسک موٹیویشن پر. So like many of behaviors for which we receive no pay, like doing volunteer work, engaging in hobbies, ان سب میں intrinsic motivation involve ہوتی ہے. نمبر 2 ایکسٹرنسک موٹیویشن ہے. ایکسٹرنسک موٹیویشن ان سب ایکٹیویٹیز سے ہوتے ہیں جو انڈیویژول کرتا ہے جس سے اس کو کوئی ریوارڈ ملے یا اس کا نیم ہو، وہ فیمس ہو. سو انڈیویژول یہ وش کرتا ہے کہ اس کو تھینکس کے ورڈز کہیں جائیں، ان میں ایکسٹرنسک موٹیویشن ہوتی ہے. انہینسنگ دا ریوارڈ میں افیکٹ ایکسٹرنسک موٹیویشن ان دس کیس. اب ایک ایگزامپل کو اگر دیکھیں کہ ایک انڈیویژول ہے، اس نے ایک ایسا کورس جو ہے وہ چوز کیا ہے جو کہ اسے انٹرسٹنگ لگتا ہے اور اس کو لگتا ہے کہ اس کی جو لرننگ ہے اس سے اور زیادہ ہوگی، تو وہ گریڈ کو ایز اے ایشو نہیں لیتا، وہ اپنے لیے ہی سیکھنا چاہتا ہے، تو وہ انٹرنسکلی موٹیویٹڈ ہے. لیکن ایسے انڈیویژول جو کہ کام کرتے ہیں ایکسٹرنل ریوارڈ کے لیے جیسا کہ فائنینشیل کمپنسیشن، پیسوں کے لیے، اس طرح تو ان میں ایکسٹرنسک موٹیویشن ہوتا ہے. تھیریز آف موٹیویشن.
میک گریگرز تھیوری ایکس اینڈ تھیوری وائی. تھیوری ایکس اینڈ تھیوری وائی ان کو ایکسپلین کیا تھا میک گریگر نے اپنی بک میں جس کا نیم تھا دا ہیومن سائڈ آف انٹرپرائز, اور انہوں نے اس میں 2 اسٹائلز آف مینجمنٹ بتائے تھے. ایک تھا اتھارٹیرین, اس کو تھیوری ایکس ریپرزینٹ کرتی تھی, اور دوسرا تھا پارٹیسپیٹیو, اس کو تھیوری وائی ریپرزینٹ کرتی تھی. ناؤ تھیوری ایکس, مینیجرز جو اس تھیوری کو ایکسیپٹ کرتے تھے وہ یہ بلیو کرتے تھے کہ اگر آپ ٹیم ممبرز جو ہیں وہ آپ کے کام کو ڈس لائک کرتے ہیں تو ان میں تھوڑی موٹیویشن ہوگی, سو ان کو بار بار واچ کرنے کی ضرورت ہوگی, اور ان کو کیونکہ وہ لوگ رسپانسبلٹی کو اوائڈ کرتے ہیں اور وہ کام کو اوائڈ کرتے ہیں جتنا بھی پاسبل ہو سکے, تو اس کے لیے جو مینیجرز ہیں وہ اتھارٹیرین اسٹائل آف مینجمنٹ چوز کرتے ہیں. So according to McGregor, this approach is very hands-on and usually involves micromanaging people's work to ensure that it gets done properly. اس میں جو مینیجر ہیں وہ مائکرو مینیجنگ کرتے ہیں پیپلز کے ورک پر, جس سے وہ یہ انشور کرے کہ جو کام ہے وہ بالکل ٹھیک ہو رہا ہے. ناؤ تھیوری وائی, مینیجرز جو اس تھیوری کو ایکسیپٹ کرتے ہیں وہ بلیو کرتے ہیں کہ اگر لوگ کام کریں وداؤٹ سپرویژن کے تو وہ کام کو ایز اے پرائڈ لیں گے, ایز اے چیلنج دیکھیں گے اور وہ زیادہ اچیو کرنا چاہیں گے. دے کین ڈائریکٹ دیئر اون ایفرٹس, وہ آنرشپ کو ٹیک کریں گے اور افیکٹولی اس کام کو کریں گے. سو دیز مینیجرز یوز آ ڈی سینٹرلائزڈ پارٹیسپیٹیو مینجمنٹ اسٹائل. میزلوز تھیوری آف ہائرارکل نیڈس. ابراہم میزلو نے کہا تھا کہ جب تک پرسن موٹیویٹڈ نہیں ہوگا وہ تب تک اپنی نیڈس کو فلفل نہیں کر سکتا. سو اس نے کہا تھا کہ جو لوگ ہیں وہ سیکیورٹی اور منی کے لیے کام نہیں کرتے بلکہ وہ دوسروں کے کام میں کنٹریبیوٹ کرنے کے لیے اور اپنے اسکلس کو یوز کرنے کے لیے کرتے ہیں. سو یہ اس نے ایک پیرامڈ سے شو کروایا تھا اور مینشن کیا تھا کہ ون کین ناٹ اسینڈ to the next level unless lower level needs are fulfilled. جب تک lower level کی needs fulfill نہیں ہوں گی so individual جو ہے وہ upper level کی جو needs ہیں ان کو پورا نہیں کر سکے گا. hierarchy of needs میں اس نے 5 needs بتائی تھیں. نمبر 1 ہے physiological needs, اس میں basic needs ہیں survival کی like air, sleep, فوڈ, واٹر, کلوتھنگ, سیکس اینڈ شیلٹر. دین نمبر 2 پہ سیفٹی نیڈس ہیں جس میں پروٹیکشن فرام تھریٹس ہے, ڈپریویشن ہے اور دوسرے ڈینجرس سے پروٹیکشن ہے. نمبر 3 سوشل بلانگنگنیس اینڈ لو نیڈس ہیں, اس میں نیڈ فار ایسوسیشن ہے, ایفیلیشن ہے, فرینڈشپ ہے. دین سیلف اسٹیم نیڈس ہیں کہ دوسرے آپ کو رسپیکٹ کریں اور ریکوگنائز کریں. دین جو لاسٹ ہے اور جو اپر موسٹ ہے وہ ہے سیلف ایکچولائزیشن نیڈ. اس میں انڈیویژول خود کو جانتا ہے, وہ زیادہ کریٹیو ہوتا ہے, لرننگ کرتا ہے, اس کی پرسنل ڈیولپمنٹ ہوتی ہے. اب جیسے اس چارٹ میں ہم دیکھ سکتے ہیں سب سے نیچے فزیولوجیکل نیڈس ہیں, دین سیفٹی نیڈس ہیں, دین سوشل نیڈس, دین اسٹیم نیڈس اینڈ لاسٹ پر سیلف ایکچولائزیشن نیڈس ہیں. اور جب تک نیچے والی نیڈس فلفل نہیں ہوں گی سیلف ایکچولائزیشن تک انڈیویژول نہیں پہنچ سکے گا. ہرٹزبرگ 2 فیکٹر تھیوری. ہرٹزبرگ نے نیڈس کو کلاسیفائی کیا تھا 2 کیٹیگریز میں, ہائیجین فیکٹرز اور موٹیویٹنگ فیکٹرز. اس نے کہا تھا کہ جو پور ہائیجین فیکٹرز ہیں ان کی وجہ سے موٹیویشن ڈسٹرائے ہوتی ہے, لیکن اگر ان کو موسٹ سرکمسٹانسز میں امپروو کیا جائے سو پھر وہ موٹیویشن جو ہے ہائی ہو جائے گی, لیکن اگر اس کو امپروو نہیں کیا جائے گا تو وہ امپروو نہیں ہوگی. نمبر 2 پہ اس نے ہائیجین فیکٹرز بتائے تھے, تو اس نے کہا تھا کہ جو ہائیجین فیکٹرز ہیں وہ سفیشینٹ نہیں ہیں ایک انڈیویژول کو موٹیویٹ کرنے کے لیے, اس کے ساتھ موٹیویٹر فیکٹرز بھی ضرور چاہیے ہوتے ہیں. اب جیسا کہ اس چارٹ میں ہرٹزبرگ 2 فیکٹر پرنسپل شو کیے گئے ہیں. فرسٹ ہیں انفلوئنس بائی ہائیجین فیکٹرز, وہ ڈسسیٹسفائرز ہیں. اس میں ورکنگ کنڈیشن, کو ورکر ریلیشنز, پالیسیز اینڈ رولز, سپروائزر کوالٹی ہوگی. اینڈ جو درمیان والا ہے اس میں امپروونگ موٹیویٹرز ہیں جس کی وجہ سے جاب انکریز ہو سکتی ہے, جاب کی جو سیٹسفیکشن ہے وہ انکریز ہوگی. اور نیچے والے کالم میں امپروونگ, اگر ہائیجین فیکٹرز کو امپروو ہوں گے تو اس کی وجہ سے جو جاب ڈسسیٹسفیکشن ہے وہ ڈکریز ہو جائے گی. اینڈ نمبر 3 جو کالم ہے اس میں انفلوئنس بائی موٹیویٹر فیکٹرز ہیں جو کہ سیٹسفائرز ہیں. تو جب سیٹسفائی ہو جائیں گے تو اس سے اچیومنٹس, ریکوگنیشن, رسپانسبلٹی, ورک اٹ سیلف, پرسنل گروتھ, یہ سب ہوگا.
میکلیلینز تھیوری آف نیڈز. میکلیلینز نے 3 موٹیویٹنگ ڈرائیورز بتائے تھے اور اس نے کہا تھا کہ انڈیویژول میں ایک جو ڈرائیو ہے وہ زیادہ ڈومیننٹ ہوتی ہے اس کے بیہیویئر میں. سو یہ 3 موٹیویٹرز اچیومنٹ, ایفیلیشن اینڈ پاور ہے. اچیومنٹ یہ ہے کہ a need to accomplish and demonstrate own competence. پیپل جن میں ہائی نیڈ فار اچیومنٹ ہوتی ہے وہ ایسے ٹاسک کو پریفر کرتے ہیں جس سے ان کو پرسنل رسپانسبلٹی ملے اور ریزلٹس جو ہیں وہ بیس ہوں ان کی اپنی ایفرٹس پر. دے آلسو پریفر کوئک ایکنالجمنٹ آف دیئر پروگریس. دین ایفیلیشن a need for love, belonging and social acceptance. پیپل جن میں ہائی نیڈ ہوتی ہے ایفیلیشن کی وہ موٹیویٹڈ ہوتے ہیں کہ دوسرے ان کو لائک کریں اور دوسروں سے ایکسیپٹڈ ہوں. سو وہ سوشل گیدرنگس میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں. اینڈ نمبر 3 ہے پاور, جس میں یہ نیڈ ہوتی ہے کہ دوسروں کو کنٹرول کیا جائے. سو پیپل جن میں پاور نیڈ بہت زیادہ ہائی ہوتی ہے وہ ایسی سچویشن کے ڈیزائر کرتے ہیں جس میں ان کی پاور شو کی جائے اور وہ دوسروں پر اثر انداز ہوں. ورومز تھیوری آف ایکسپیکٹنسی. Vroom's expectancy theory of motivation says that an individual's motivation is affected by their expectations about the future. کہ فیوچر میں وہ کیا ایکسپیکٹ کر رہا ہے. سو اس میں اس نے 3 مین پوائنٹس دیے تھے: ایکسپیکٹنسی, انسٹرومینٹیلٹی اینڈ ویلنس. ایکسپیکٹنسی میں اس کا بلیف یہ تھا کہ ہیئر دا بلیف از دیٹ انکریزڈ ایفرٹ ول لیڈ ٹو انکریز پرفارمنس. کہ اگر میں ورک ہارڈ کروں گا تو یہ زیادہ بہتر ہوگا, میں اچھا بنوں گا. So this is affected by things such as appropriate resources ہوں available like raw materials اور time ہو, appropriate management skills ہو جاب کرنے کی, اور جو سپورٹ ہے جاب کرنے کے لیے وہ ریکوائر ہو لائک سپروائزر سپورٹ ہو, کریکٹ انفارمیشن ہو جاب کی. نمبر 2 ہے انسٹرومینٹیلٹی. ہیئر دا بلیف از دیٹ اف یو پرفارم ویل دین دا آؤٹ کم ول بی ویلیویبل ون فار می. کہ اگر میں جاب اچھی کروں گا تو اس میں میرے لیے بھی کوئی چیز ہوگی. دس از افیکٹڈ بائی تھنگس سچ ایز کلیئر انڈرسٹینڈنگ ہو ریلیشن شپ کی پرفارمنس اور آؤٹ کمس کے درمیان, لائک رولز آف دا ریوارڈ گیم, ٹرسٹ ان دا پیپل ہو ول ٹیک دا ڈیسیژنس آن ہو گیٹس واٹ آؤٹ کم, ٹرانسپیرنسی ان دا پروسیس ڈیسائڈس ہو گیٹس واٹ آؤٹ کم. اینڈ نمبر 3 از ویلنس. ویلنس از ہاؤ مچ امپورٹینس دا انڈیویژل پلیسز اپون دا ایکسپیکٹڈ آؤٹ کمس. فار ایگزامپل اگر کوئی منی کی طرف موٹیویٹیڈ ہے تو he or she might not value offers of additional time off. Incentive theory. The incentive theory suggests that management can invoke motivation by reinforcement recognition. کہ جو مینجمنٹ ہے وہ موٹیویشن کو انووک کر سکتی ہے ری انفورسمنٹ سے, لائک امپلائیز جو ہیں ان کو ریوارڈس دے کر, ان کو انسینٹیوز دے کر. سو اس کی جیسے ایگزامپلز ورک پلیس سے ریلیٹڈ ہیں. نمبر 1 ہے بونس. A bonus is a monetary reward that a company may give an employee based on their performance. بونس جو ہے وہ کمپنی امپلائی کو دے گی اس کی پرفارمنس پر. دین پریز. پریز یہ ہے کہ کسی کی تعریف کر دینا, اس کو پازیٹیو فیڈ بیک دے دینا. دین پروموشن. پروموشن میں یہ ہے کہ امپلائی جو ہے اس نے بہت ہارڈ ورک کیا ہے تو اس کی سیلری انکریز کر دیں گے, یا اس کی جو جاب ہے اس کو نیو ٹائٹل دے دیں گے, ایڈوانس رول اس کو دے دیں گے. نمبر 4 ہے سیلری اور ویج ہائک. مینجمنٹ ٹیمز فائنڈ دا آفرنگ اے پے ریز اور اے سیلری انکریز. کہ وہ سیلری کو انکریز کر دیں گے جس کی وجہ سے جو امپلائی ہے اس میں موٹیویشن زیادہ آ جائے گی اور وہ کام کو اچھی طرح سے کریں گے. پیڈ ویکیشن اور ٹائم آف. جو امپلائیز جو ہیں ان کو پیڈ ویکیشنز دے دیں یا پھر ان کو ٹائم آف دے دیں کہ وہ زیادہ سے زیادہ ٹائم اپنی فیملی کے ساتھ ویکیشن پر چلے جائیں یا پھر ریسٹ کریں اپنے ہوم پر. سو مینیجرز کین یوز انسینٹیو تھیوریز ٹو ہیلپ امپلائیز ٹو ورک آن ٹف اور چیلنجنگ ٹاسکس دیٹ مینی پروفیشنلز اوائڈ. سم پاپولر انسینٹیوز ہیں کیش, پروڈکٹس, ایکسپیرینسز, گفٹ کارڈز, ٹکٹس ٹو پاپولر اسپورٹنگ اینڈ entertainment events. It is important that a manager uses these incentives as rewards only for achieving goals and not without reason. کہ جب امپلائی کوئی گول کو اچیو کر لے, کوئی کام اچھا کرے, اس کو تب ہی انسینٹیو ملنے چاہئیں. Thank you. Don't forget to like, subscribe and share this channel.